बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन करम, आज की नशिस्त में हम इस दौर के अंदर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और मुख्तलिफ दीनी वेबसाइट्स के ऊपर कुरान मजीद के हवाले से जो सवालात एतराज़ात पेश किए जाते हैं, एक आम आदमी के जहन को उससे बड़ा इस्तराब लाहक होता है और वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि जो कुछ दावा कुरान मजीद ख़ुद अपने बारे में कर रहा है या मजहबी उलमा उस तक पहुँचा रहे हैं, क्या वो दावा दुरुस्त भी है। हमारी कोशिश होगी कि अज्जा के अंदर उन मुतफर्रिक सवालात को हम सब के सामने रखें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ख़ुद दीन इस्लाम इन सवालात का क्या जवाब देता है। आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब इल्म की मुख्तलिफ़ सतहें होती हैं, बाज़ सतहें होती हैं बड़ी फ़लसफ़ियाना नौइयत की, उसके अंदर बड़े नज़रियात की ताहलील होती है, एक एक करके सुग़रा कुबरा मिलाकर मुक़दमा साबित किया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज के दौर में कुछ सूडो किस्म के लोग भी उठते हैं जो दीन के ऊपर एतराज़ करते हैं। ये भी ज़रूरी है कि उनके एतराज़ात को उनकी सतह पर एड्रेस किया जाए और आम लोगों को बताया जाए कि इन सवालात का जवाब कैसे हासिल किया जा सकता है। मैं एक एक करके आपकी खिदमत में रखता हूँ। जो पहला सवाल मेरे सामने वो ये है कि कुरान मजीद में ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती कि जिससे कहा जा सके कि ये इंसान का कलाम नहीं है। हम बचपन से जिन किताबों का मुताला करते आए हैं उन सब में भी इसी तरह की बातें होती हैं, जैसे कुरान मजीद में होती हैं। वहाँ पर पैगम्बर के घरेलू मामलात भी ज़ेर बहस आ रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मलामत भी की जा रही है, वहाँ पर इतलाक़ी करैक्टर्स भी ज़ेर बहस हैं। इसी तरह से जिस तरह हम आम तौर पर किसी कलाम में पढ़ते हैं, तसल्ली देते हैं, किसी से शिकवा करते हैं, किसी से गिला करते हैं, तो वो सब के सब मज़ामीन जो आम किताबों में होते हैं वही कुरान मजीद के अंदर भी हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये इंसान का कलाम नहीं है, क्योंकि इंसान जैसे बात करता है कुरान भी वैसे ही बात कर रहा है। इस मौजू पर हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं और मैंने इस पर बड़ी तफसील के साथ लिखा भी है कि कुरान मजीद अपने बारे में क्या इस्तदलाल करता है जब वो ये कहता है कि मा हाज़ा कौल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। तो फिर वो क्या चीज़ है जिसे वो मेयार की हैसियत से पेश करता है। वो सब बातें कुरान मजीद ने मुतय्यन तरीके से ख़ुद वाज़ेह कर दी हैं। उसने ये बताया है कि दुनिया में जब इंसान किसी कलाम को वजूद में लाता है या कोई फ़िक्र पैदा होता है तो वो अपने पस मंज़र में सही व ख़ता के बेशुमार मराहिल रखता है। इस तरह नहीं होता कि अचानक कोई शख्स एक दिन उठे और उठकर वो अरिस्तु, अफलातून या न्यूटन और आइंस्टाइन की ज़ुबान में गुफ्तगू शुरू कर दे। वो पैदा होगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो मश्क व मुज़ावलत करेगा, वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रेगा, वो चीज़ें सीखेगा, उसमें किसी चीज़ को छोड़ेगा, किसी चीज़ को इख्तियार करेगा। तर्क व इख्तियार के, तराशीदम, परस्तीदम, शिकस्तम के बहुत से मराहिल से गुज़रने के बाद कोई फ़िक्र मुतय्यन होता है। कुरान मजीद जिस हस्ती की तरफ से पेश किया गया उसकी ज़िंदगी एक वाक़े की हैसियत से हमारे सामने है। वो कोई मा क़ब्ल तारीख़ की शख्सियत नहीं है। उनकी पूरी ज़िंदगी के अहवाल से दुनिया वाकिफ़ है। ये अहवाल कमो बेश इजमा और तवातुर के साथ मुंतकिल हो रहे हैं। ये हम जानते हैं कि उन्होंने 40 साल तक एक बस्ती में बसर किए हैं। वहाँ चंद 100 घरों की बस्ती है। उसमें हर शख्स जानता है क्या चीज़ है, क्या कही गई है, कहाँ से कही गई है, किस मौके पर कही गई है, कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे थे, पहली ज़िंदगी क्या थी, बात की क्या थी। उसमें कोई अदना आसार भी इस तरह की सही व ख़ता के, इस तरह की तालीम व तरबियत के, इस तरह की मश्क व मुज़ावलत के किसी शख्स को कभी नहीं मिल सके। यहाँ तक कि जिस वक्त ये कलाम पेश किया जाने लगा तो उस बस्ती के लोगों को ताज्जुब होता था कि इनके यहाँ तो हमने कभी कोई इसके आसार देखे ही नहीं थे, तो ये यकबयक आसमान से क्या बारिश होने लग गई है। तो वो बाज़ औक़ात ऐसी फजूल बातें करते थे कि ये तो किसी गालिबन अजमी ने इनको अपने यहाँ बुला के लिखवा दिया है। यानी वो बावर ही नहीं कर सकते थे कि एक शख्स जिसको हमने 40 साल तक देखा है यकबयक इस सतह का कलाम उसकी ज़ुबान से सादिर होना शुरू हो जाए। तो कुरान ने इसको ख़ुद इस्तदलाल के तौर पर पेश किया और ये कहा कि फ़कत लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, मैं आज अचानक कहीं से नहीं आया, मैंने एक अरसा तुम्हारे दरमियान गुजारा है। ये कमो बेश
40 سال کا عرصہ ہے تم نے مجھے رات دن دیکھا ہے، تم سفروں میں مجھے دیکھتے رہے ہو، حضر میں مجھے دیکھتے رہے ہو، گھر میں دیکھتے رہے ہو، باہر دیکھتے رہے ہو، کبھی کوئی آثار تم نے دیکھے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی چیز سیکھ رہا ہوں اور کچھ علوم کا مطالعہ کر رہا ہوں اور تعلیم تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہوں، یا آپ کو شاعری کی مشق ہو رہی ہے، یا آپ کو کلام سرزد ہو رہا ہے، کوئی صحیح کوئی خطا، کوئی تصور ہی نہیں ہے اس بات کا؟ تو اس کو پیش کیا۔ دوسری چیز یہ پیش کی کہ یہ کلام اب تمہارے سامنے موجود ہے، دنیا میں کسی کلام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ تضادات سے پاک ہو جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ جب وجود پذیر ہوگا تو ظاہر ہے کہ صحیح و خطا کے وہ اثرات اس کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کسی شخص کی بھی کوئی چیز آپ اٹھا لیں تو اس میں بہت کچھ اختلافات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف ایک بنیاد قائم کرتا ہے، پھر اس سے اپنی بات اٹھاتا ہے، پھر ایک ایک چیز اس سے متعلق ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح ایک پورا نظام فکر نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طریقے سے مربوط ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو لَجَوَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تم دیکھتے کہ جس طرح انسانی کلام میں تضادات اور صحیح و خطا کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، اس میں بھی نظر آتے ہیں، دیکھ لو اس کو شروع سے کہ آخر تک۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز وجود پذیر ہوگی، بڑے سے بڑے انسان سے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی سے پاک ہو۔ لہٰذا جیسے ہی زمانہ گزرے گا، بلکہ بعض موقعوں پر تو خود اسی دنیا میں جس میں وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر 100-50 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، غلطیاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، یہ تاریخ کے بیان کرنے کی غلطی ہے، یہ کسی چیز کی تحلیل کی غلطی ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں معلومات کی غلطی ہے، یہ چیز واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور بالکل ثابت ہو جائے گی۔ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس کو علم نے، سائنس نے، فلسفے نے یا کسی اور علم و فن کے ماہرین نے ثابت کر دیا ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو قرآن مجید اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، یہ سراسر حق ہے۔ جس چیز کو اس نے حق قرار دے دیا وہ حق قرار پا گئی، جس کو اس نے باطل قرار دے دیا اسے اب کوئی حق بنا نہیں سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے خلاصہ کر دیا ہے، میں اس پر بہت تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں۔ خدا پر ایمان کے زیر عنوان جو مضمون میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں انہی تینوں چیزوں کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود معیار واضح کر دیا ہے، تو اس پر اس کو پرکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، کیا بات نہیں بیان ہوئی، تو یہ بتانا چاہیے کہ جو اس کا مدعا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ایک حرف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی منادی کی جائے، ان کو متنبہ کیا جائے کہ تمہاری یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں تم نے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی اس اصول پر ہوگی کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنایا۔ اس پاکیزگی کے حصول کے لیے یہ لائعمل ہے، یہ نسخہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بتانا چاہیے نا، یہ تو ایک تبصرہ ہے، تبصرہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ ہمیشہ اس اعتراض کو موضوع بنانا چاہیے جو متعین ہو، یہ بتایا جائے کہ یہ فلاں بات جو بیان ہوئی ہے یہ بات اس سطح کی نہیں ہے، یا یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یا یہ اس کے مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہے، یا یہ اس کے فلسفے سے مربوط نہیں ہے، یا یہ جو مقصد اس نے ترتیب دیا ہے اس سے بے تعلق ہو گئی ہے۔ ایسا تبصرہ میں کر دوں گا، آپ کر دیں گے، جس کا جی چاہے کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے تو پھر متعین طور پر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بات جو خدا سے منسوب کر کے کہی جا رہی ہے یہ اصل میں اس سے منسوب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا غم صاحب تضادات واضح کیے جائیں گے، جو عام طور پہ ایک تضادات کی دنیا قائم کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی سامنے رکھوں، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو مسلمان اس کو سن رہے ہیں وہ اپنے دین کی معرفت، اس کا شعور حاصل کریں، اور اس طرح کے اعتراضات جو آج کل ہر جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اکوپ کریں کہ وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک پہلا اعتراض ہم سب یہ کیا گیا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مانی جانے والی بات ہے، حدیثوں میں بھی کچھ آ گیا ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ لکھوایا،
اور پہلی دفعہ ایک اور ترتیب تھی، اس کے بعد پھر کچھ اور معاملہ ہوا، پھر دوبارہ سے ری شفل ہوا، کچھ لکھا، کچھ تبدیلی ہوئی۔ سوال یہ کیا گیا اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک متعین بات ایک ہی دفعہ توڑوک انداز میں کہی گئی ہوگی، یہ 3 دفعہ لکھوانے کا عمل کیوں ہوا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بالکل بھی۔ قرآن مجید کی پوری تاریخ سے ہم واقف ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور چونکہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس لیے اس کا نزول حالات کے لحاظ سے کیا جا رہا تھا۔ جتنا نازل ہوتا تھا اس کو لوگ یاد بھی کر لیتے تھے، اور لکھنے والے اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔ وہ اسی ترتیب سے بیان کیا جاتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے اس کو آگے محفوظ کرتے چلے جاتے تھے۔ جب وہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر لوگوں کے پاس جو کچھ لکھا ہوا موجود تھا، جو انہوں نے یاد کیا تھا، وہ سب کا سب ظاہر بات ہے کہ انسانی کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے پورے قرآن کو اس ترتیب سے پڑھ کر سنایا جس ترتیب سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کے صحابہ نے سنا، پھر آپ نے پڑھا اور جبریل امین نے سنا۔ تو یہ معاملہ 2 مرتبہ کیا گیا تاکہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کہیں رہ نہ جائے۔ یہ تو اہتمام کسی بھی کتاب کے بارے میں جب انسانوں کے ہاتھ میں دینی ہے تو کیا جائے گا۔ تو اس میں کہاں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے کوئی ایک ترتیب دی گئی تھی، پھر دوسری دی گئی، پھر تیسری دی گئی؟ ایسی بات تو کسی صاحب علم نے کبھی قرآن کے بارے میں نہیں کہی۔ ٹھیک، تو ہم سب یہ اگر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ جی یہ جس صورت میں جس ترتیب میں اس وقت قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو وہ پہلے ہی اسی ترتیب میں رسول اللہ کو دے دیتے، یہ انسانوں کے ذریعے پہلے ایک ترتیب دی جس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، پھر اس کو چینج کروایا، تو یہ جو موجودہ ترتیب ہے اسی ترتیب میں ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ لوگوں کو کہاں معلوم ہوا ہے کہ ترتیب نزولی کیا تھی؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی قرآن مجید، میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، کیسے دے دیا جاتا؟ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے ایک دعوت پیش کی جا رہی ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی توحید پر ایک مضمون ہے، پھر اس کے بعد کہیں آخرت پر ایک مضمون ہے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ کس نوعیت کی کتاب ہے۔ اس نوعیت کی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں پہلے دن کیسے پکڑائی جا سکتی ہے؟ یہ تو اسی طرح ہوگا۔ ایسا ہی ہے جیسے میں ایک دعوت لے کر اٹھوں تو میں بہت سی گفتگویں کروں گا، اس کے بعد ہی اس کی ترتیب کا مرحلہ پیش آئے گا کہ اب وہ دنیا کے سامنے پیش کرنی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا صاحب، اس میں ایک ضمنی پہلو یہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ پہلا کام تو چلیں پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، وہ جیسے ایسے کتاب آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا، لوگوں نے لکھنا شروع کر لیا۔ یہ جو دوسرا کام کروایا ہے یہ تو پیغمبر نے انسانوں سے کروایا ہے کہ اس کو آگے کرو، اس کو پیچھے، جو بھی ترتیب اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر تو معاملہ خدا سے نکل کے انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ کس نے بتایا کہ اس کو آگے کرو اس کے پیچھے کرو؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع سے جو ترتیب پیش نظر تھی اسی طریقے سے بتا دیا جاتا تھا کہ اس سورہ کو وہاں رکھ دیں، اس سورہ کو وہاں رکھ دیں، وہ ترتیب پا رہا تھا۔ جب سارا قرآن نازل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے کہہ دیا گیا، اور وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس سے زیادہ بڑا اہتمام تو تاریخ انسانی میں کسی کتاب کو منتقل کرنے کے لیے ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا جو عام طور پہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ بڑے مضطرب بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل سب کا علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ما کان ما یکون، خود قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی کیا وجہ بنی کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں دی گئیں اور ان کو پھر منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو بھئی آپ تو خالق کائنات ہیں، تو آپ پہلی دفعہ ہی بہتر لے آتے ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کو جب دین بتایا جائے گا تو اس کے ظاہر ہے کہ 2 پہلو ہوں گے۔ ایک تو حقائق ہیں دین کے، اللہ ایک ہے، ایک دن قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان حقائق میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ ضابطوں کا پابند کیا جاتا ہے، یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہیں یا بنیادی چیزیں انسان کے اندر ودیت کی گئی ہیں، وہ اجمال جب تفصیل میں بدلتا ہے تو اس کو شریعت کی صورت میں انضباط میں لایا جاتا ہے۔ یہ انضباط کا عمل انسانوں کی رعایت سے ہوتا ہے ہمیشہ، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی اسی رعایت سے کیا گیا، یعنی ایک قوم ہے سامنے، وہ پہلے ایک چیز کی پابند کی جائے گی، وہ اگلی چیز کے لیے تیار ہو جائے گی تو دوسری چیز آ جائے گی۔ تو دعوت کی حکمت ہے، ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے
انضباط کے معاملات چونکہ تمدن سے بھی متعلق ہوتے ہیں، حالات سے بھی متعلق ہوتے ہیں، تو اگر تمدن میں یا حالات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ حکم میں بھی تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس کا کوئی تعلق بنیادی حقائق سے نہیں ہے۔ یا کبھی سنا ہے کہ قرآن مجید نے پہلے یہ کہا تھا کہ فرشتے ہیں، پھر بعد میں کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی، فرشتے نہیں ہیں؟ تو یہ کوئی حقائق کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی، اس کا تعلق قانون سے ہے۔ قانون ضابطے کے اندر تو تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ بعض اوقات تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات خود قانون سے متعلق لوگوں کے علم اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر یہ تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکے کی صورتحال الگ تھی، مدینے کی صورتحال بالکل الگ تھی۔ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر قوت نہیں ہے، ہم نے کوئی حکومت نہیں قائم کی ہوئی، تو زکوٰۃ کے لیے کیا قاعدہ ہوگا؟ یہی کہ آپ زکوٰۃ نکالیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ نہیں، یہ چونکہ سوسائٹی کا حق ہے اور اب معاشرے نے اگر اپنے اندر ایک نظم پیدا کر لیا ہے تو یہ زکوٰۃ اب ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یعنی یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ جب تک حکومت نہیں تھی تو آپ کو وہی بات کرنی چاہیے تھی، جب حکومت آ گئی تو آپ دوسری بات کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ ایک قبائلی معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ مکے میں اس طرح کا معاشرہ تھا، اس میں یہی کہا جائے گا کہ اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کا بدلہ لے لے، لوگ اس کی مدد کریں، اور اس کو تاکید کی گئی کہ فلا یسرف فی القتل، وہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرے۔ ظاہر ہے یہ اخلاقی نصیحت ہی کی جا سکتی ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اب انہیں کہا گیا کہ اب یہ حکومت کا کام ہے، معاملہ اس کے سامنے آنا چاہیے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اب اس نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص لے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ تبدیلی تو ناگزیر ہے۔ حالات کے لحاظ سے، لوگوں کی تربیت کے لحاظ سے، ان کے شعور کی تربیت کے لحاظ سے آپ کو احکام میں ایک تدریج روا رکھنی پڑتی ہے۔ اس سے بڑی حکمت تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے اندر تغیر ہوتا ہے، وہ تغیر تورات کے احکام میں بھی ہوا، وہ قرآن کے احکام میں بھی ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، اگر اسی اصول کو مان لیا جائے تو کہا ہی جاتا ہے کہ جی اگر آپ یہ جو بنیاد فراہم کر رہے ہیں کہ لوگوں تمدن کی تغیر اور زمان و مکان کی حالات کی رعایت سے قانون میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور اسی میں ہوئی ہے، کوئی اصول میں نہیں ہوئی، تو 1400 سال پہلے اگر قانون دیا گیا ہے تو زمان و مکان تو اس سے بھی تبدیل ہو گیا، تو پھر قرآن کیوں دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ قول فیصل نازل کر دیا؟ قرآن مجید نے خود ہمیں بتا دیا اس کی باقاعدہ تربیت کی کہ ہر حکم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اسی کو ہمارے ہاں اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ الاحکام بالعلل، وہ حقیقت پائی جائے گی تو حکم کا اطلاق ہوگا، نہیں پائی جائے گی تو اس حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو قرآن مجید کے تمام احکام سے متعلق طے ہے پہلے سے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی مجتہدین کیا کرتے ہیں، فقہا کیا کرتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیز پائی جا رہی ہے تو اطلاق ہو جائے گا، نہیں پائی جا رہی، ختم ہو گئی ہے، دنیا میں کوئی بڑا تغیر آ گیا ہے، حکم کا اطلاق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا تعلق اس سے ہے۔ اب مثال کے طور پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نماز کا پابند کیا ہے تو بنیاد کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اس کی یاد کے لیے یہ نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ جن لوگوں پر فرض کی وہ بھی خدا کے بندے تھے، ہم بھی خدا کے بندے ہیں۔ وہ کائنات کا پروردگار، ان کا بھی پروردگار تھا، ہمارا بھی پروردگار ہے۔ ان کا بھی منعم حقیقی تھا، ہمارا بھی منعم حقیقی ہے۔ ہم کو بھی اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنا ہے، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو علت اور حقیقت چونکہ قیامت تک مشترک ہے تو نماز بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح سمجھا جاتا ہے اس کتاب کے احکام۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اگر ہم سے بھی اگلا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ جس کے بارے میں قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر طاقت نہیں ہے، وہ کن کہے تو معاملات ہو جاتے ہیں، اور خود وہ دوسری جگہ پہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو کائنات کو اس نے وجود پذیر کیا ہے اس میں تو 6 دن لگ گئے۔ اب 6 دنوں میں تو ہم جانتے ہیں کہ 144 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف اس پروردگار عالم کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کن سے معاملہ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اس کے کن کے بعد اتنا ٹائم کیوں لگا؟ کیونکہ یہ کام تو انسانوں کو ٹائم لگتا ہے، جب انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، خدا کو تو کن کہنا چاہیے تھا، اس کے بعد ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی دونوں صفات بیان کر دی ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ سراسر حکمت ہے۔ تو اپنی حکمت کے تحت وہ کسی چیز کو فوراً وجود میں لے آتا ہے، کسی چیز کے لیے ایک لائے عمل طے کر دیتا ہے۔ کہیں بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کہیں 4 سال میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے ہاں قانون قاعدے کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس میں حکمت کا پہلو ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتا دیا ہے
کہ وہ قدیر تو ہے لیکن صاحب حکمت نہیں ہے، اس کی حکمت اور قدرت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو مطلب کیا اس میں حکمت کا پہلو ہے کہ چونکہ کائنات تو ہم نے نہ دیکھی بنتے ہوئے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک کن کے نتیجے میں کیوں نہیں بنی وہاں پر، کیوں اس میں حکمت کو لے کر آیا اللہ؟ اس میں جن لوگوں کو پیدا کرنا ہے، خواہ وہ جنات ہوں خواہ ہم انسان ہوں، چونکہ ان کا امتحان مقصود ہے، تو اس وجہ سے اس کائنات کو ایسے ہی بننا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی نشانی بنتی، اس کے مختلف مراحل کو ہم دیکھتے اور سمجھتے، اس میں قدرت کا ظہور دیکھتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیوں کو ملاحظہ کرتے، اور پھر دیکھتے کہ ہمارے لیے یہ اہتمام کس طرح سے کیا گیا ہے، تو ہمارے لیے یہ درس بن گئی۔ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا تو ہمارے لیے اس میں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ایک توازن، ایک میزان، ایک تعلق پیدا کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور اس میں اس دعوے پر کہاں کون کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے ساری حکمتوں کا احاطہ کر لیا ہے؟ یعنی یہ اس پروردگار کی مرضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے تو اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے کسی چیز کو تدریج سے پیدا کرے۔ بات ہے بات، یہ سارے پہلو جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب میں سنتا ہوں تو بعض اوقات حیرت میں رہ جاتا ہوں کہ یہ کہاں بیٹھ کے کی جاتی ہیں۔ یعنی میں بہت سی چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے تلامذہ کو کیا بات پہلے بتانی ہے، کیا بعد میں بتانی ہے۔ میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ سارا کا سارا علم ڈھیل دوں، لیکن میں لوگوں کا لحاظ کر کے ایک تدریج سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں حکمت کا تقاضا ہے، اور حکمت کا میں یا آپ احسان نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کا احاطہ کر لوں، اور نہ کسی اور کے بس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات نہیں کہی کہ اس کی قدرت ایسی قدرت ہے کہ جیسے کسی اندھے بھینسے کے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے، نہیں، وہ قدیر بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ تو ہر جگہ دونوں صفات ساتھ ساتھ آتی ہیں، یعنی وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، زبردست ہے لیکن صاحب حکمت ہے۔ تو اپنی حکمت کے تقاضوں سے جو ہم نہیں جانتے کہ کس کس پہلوؤں سے ہوتی ہے، وہ کچھ چیزوں کو تدریج سے کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو چشم زدن میں کر دیتا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ جناب صاحب یہ ایک اعتراض ہے کہ واقعہ معراج 621 عیسوی میں ہوا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ 750 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کی تھی۔ تو قرآن مجید ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم پیغمبر کو یہاں سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جبکہ ہمارا علم جانتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تو وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ تو بنائی ہی کئی سو سال بعد مروان نے ہے۔ یہ مسجد تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت داؤد نے بنانا شروع کی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ یہ پہلے دن سے مسجد ہی تھی۔ مسجد تو اللہ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بھی بنائی جائے گی وہ مسجد ہی ہے۔ مسجد تو ہمیشہ سے وہاں موجود تھی، عمارت کبھی ڈھا دی گئی کبھی بنا دی گئی، چنانچہ 2 مرتبہ یہ ڈھا دی گئی ہے۔ اب بھی یہود سمجھتے ہیں کہ وہ اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ جو کچھ بعد میں ہم مسلمانوں نے وہاں بنایا ہے وہ اس مسجد کا احیاء نہیں ہے، وہ تو ایک چٹان پر گنبد بنا دیا گیا ہے اور مسجد ایک کونے میں الگ سے بنائی گئی ہے۔ وہ جگہ ساری کی ساری اسی مسجد کی جگہ ہے جس مسجد کی ابتدا سیدنا داؤد نے کی تھی، اس وقت سے وہاں موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ ٹھیک، بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بھی سوال ہے کہ قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ جس وقت کلام نازل ہو رہا تھا تو شیطان اس کو اچکنے کی جنات کی مدد سے کوشش کرتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس بے پایہ قدرت کے باوجود شیطان وہاں طاقت کرتا تھا اور جنات وہاں پر آتے تھے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی طاقت نہیں کی ہوگی، کسی کلام کو آلٹر نہیں کیا ہوگا؟ ہونا تو چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب ہم یہ نازل کر رہے تھے کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس جگہ تک پہنچ سکے، اچک بھی سکے، لیکن جب یہ امکان مان لیا گیا تو پھر اگلی بات کی گارنٹی کیا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز اچک کے کوئی غلط نہیں پہنچا دی پیغمبر تک؟ یہ وہاں سے آ گیا اور پھر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب انسان بھی کچھ نہ کچھ اچک لیتے ہیں، ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس سب کے بابس محفوظ ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو پہلے بھی ایک مخلوق موجود تھی جس کے پاس اختیار ہے، وہ بھی کوشش کرے گی۔ اس کی کوشش کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے پہرے لگا دیے گئے تھے، ان میں سے کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مخلوق کو اختیار دیا تھا تو کیا قرآن کے نزول کے لیے اس اختیار کو سلب کر لیا جاتا؟ انسانوں سے بھی کوئی اختیار سلب نہیں کیا گیا۔ وہ آج بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ قرآن مجید میں تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وہ وہاں سے بھی
بغیر کسی ادنا تغیر کے پہنچ گیا، وہ ہم تک بھی بغیر کسی ادنا تغیر کے پہنچ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی تشکیک کے کیا معنی ہیں؟ دنیا میں جتنی قوتیں بھی موجود ہیں وہ اپنا کام کریں گے، ان کو روکا نہیں جاتا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی سوال ہے کہ یہ جو قدیم عربی شاعری ہے اور ان کے کچھ خطبات کا جاہلی ادب کا لٹریچر بھی ہمیں ملتا ہے، اس میں بعض ایسی ترکیبیں ہیں، ایسے محاورے ہیں، ایسے اسالیب ہیں جو پہلے سے موجود تھے اور قرآن نے اس کو کاپی کر لیا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جو علم اس دور کا ہے، ایک شخص گفتگو کر رہا ہے وہ اسی علم سے متاثر ہوا اور جو رائج محاورے اور تمثیل اور استعارے ہیں انہی کو استعمال کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے کلام کریں گے تو انسانوں کے الفاظ، انسانوں کی تالیف، انسانوں کے جملے، انسان بات کیسے سمجھتے ہیں، اسی کو ایک نئی ترتیب دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اگر کسی اجنبی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دیں تو کون سمجھے گا؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زبان میں گفتگو کیا اور خود جگہ جگہ بتایا ہے کہ یہ عربی مبین ہے۔ تو عربی مبین تو اللہ تعالیٰ کی اوپر زبان نہیں ہے، وہ انسانوں کی زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب خطاب کرے گا تو جو ان کی زبان ہوگی اسی کا ادب، اسی کا محاورہ، اسی میں سب چیزیں ملحوظ رکھی جائیں گی، وہی ملحوظ رکھی گئی۔ ٹھیک، یہ نقطہ بھی واضح ہوا۔ اچھا ہم سے بھی پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس وقت وہ آتے ہیں اچکنے کے لیے تو ہم شہاب ثاقب کو اس کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں۔ اب یہ معلومات ہمیں دینے کا کیا فائدہ؟ نہ ہم نے دیکھا کہ شہاب ثاقب مثال کے طور پہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا نہیں بھاگ رہا، اور آج کی سائنس تو بتاتی ہے کہ کچھ عالمی کائناتی قوانین کا ظہور ہوتا ہے جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور یہ شہاب ثاقب اور جس طرح کے جو پتھر ہیں ہوا میں جاتے ہیں، تو ایک وہ چیز جس کو انسان ویریفائی نہیں کر سکتا اس کو بطور دلیل یہ کیوں پیش کرتی ہے؟ یہ آپ کو بتایا بھی نہیں گیا، یہ ان کو بتایا گیا تھا جو جنات کے معاملے میں کچھ توہمات رکھتے تھے، اصرار کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ یہ جنات ہیں جو ان پر کوئی کلام الہام کر رہے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ جنات تو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو جو جنات کو مانتے تھے ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے، آپ جب مانیں گے تو آپ کے لیے بھی یہ اطلاع مؤثر ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر لوگوں کے مسلمات کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر مخاطبین الزام لگا رہے ہیں تو اللہ نے اطلاع دے دی، یہ اطلاع ہے، یعنی اس کو ویریفائی کس نے کرنا ہے؟ ایک الزام لگایا گیا، ایک غلط بات کہی گئی، ایک ایسی بات کہہ دی گئی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتایا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل امین کو دیا جاتا ہے، پورے اہتمام سے نیچے آتا ہے، اس میں اگر جنات کو چچکنے کی کوشش کریں تو اس طرح ان پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اطلاع ان کو دی گئی جو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا یہ سوال ہے کہ ہم سب کے ہفتے کے 7 دنوں کی جو تقسیم ہے وہ پہلی مرتبہ تاریخ میں بابل کے بادشاہ سارگون نے تقریباً 4000 سال پہلے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق یہ سارگون کے قائم کردہ کیلنڈر کے مطابق کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں اس کو کیا؟ کیونکہ دن اور رات کی تقسیم تو انسانوں نے کی ہے۔ یہ ہمیں جو اس طرح کے دعوے کرنے کا شوق ہے کہ فلاں نے پہلی بار کی، دوسری مرتبہ کی، یہ اصل میں جو چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں آثار میں ان کی بنیاد پر دعوے ہوتے ہیں۔ ہر تقسیم جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو 12 مہینوں کی تقسیم ہے یہ کیوں چل رہی ہے؟ سال میں 12 مہینے، شمسی کیلنڈر میں بھی اور قمری کیلنڈر میں بھی، آخر اس کے پیچھے کچھ وجوہ ہے نا۔ تو اسی طرح کا معاملہ اس تقسیم میں بھی رہا ہے۔ یہ کب ہوئی، کب سے شروع ہو گئی، کیا معاملہ ہوا، ان 7 دنوں کی کیا نوعیت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے 7 دن، وہ یہ 7 دن تو نہیں ہے، وہ تو کائنات کے 7 دن ہیں، یعنی یہ زمین کے 7 دن ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اسی کا ایک اثر ہوا ہے کہ ہم نے اپنے شب و روز کو 7 دنوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن 6 دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا دنیا کو، وہ 6 دن کائنات کے دن ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا۔ یہ سوال ہے جی کہ قرآن مجید کے مصنف کو برازیل اور ارجنٹائن اور امریکہ وغیرہ کا کیوں نہیں پتہ؟ ایک عام انسان کو دنیا میں موجود خطوں کا جتنا علم ہے، قرآن مجید ان تمام خطوں سے کیوں واقف نہیں ہے؟ اس کائنات کا خالق اگر کلام کر رہا ہے تو کم سے کم یہ جو باقی معروف خطے ہیں، یورپ کا خطہ ہے، یہ باقی جو تھے ان کو بھی کوئی نہ کوئی ان کا ذکر کرتا تو معلوم ہوتا کہ بھائی عربوں سے باہر بھی اس خالق کو سب کچھ پتہ، لیکن سارا ذکر وہی عرب اور ان کے ارد کا ہوتا۔ یعنی جن کے ساتھ خطاب کیا جا رہا تھا ان کو کیسے بتایا جاتا ہے یہ سب کچھ؟ وہ جس سے واقف تھے وہیں بات ہوگی۔ وہ روم سے واقف تھے، اس کا ذکر ہو گیا، جن جگہوں سے واقف تھے ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ یہ قرآن کو جغرافی کی کتاب ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس وقت جب خود کلام فرماتے ہیں تو خود کلام فرماتے وقت کیا مخاطب کی رعایت رکھے بغیر کلام شروع کر دیتے ہیں؟ سامنے لوگ ہیں، ان سے بات کرنی ہے، وہ جس چیز کو جانتے ہیں اسی بات کی بنیاد پر بات کی جائے گی۔
جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں بر اعظموں کا ذکر کرنا تھا، لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ذکر ہوتا ہے۔ اس میں تو جو صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، ابو بکر عمر کا کوئی ذکر نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، اس بات کے لحاظ سے ضرورت پیش آئے گی کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اعتراض ہے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی میں اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانا چاہتا تھا تو اس نے ایسے بندے کا انتخاب کیوں نہیں کیا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو؟ حضور جب کاتبین وحی کو قرآن لکھنے کا کہتے ہوں گے تو اس کو ویریفائی کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کاتبین وحی آپس میں اپنی کسی سیاسی چپکلش کی وجہ سے کوئی چیز تبدیل کر دیں، تو وہ ویریفیکیشن کا عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے تو اس کو دیکھ کے بعد آپ نے خود بتایا کہ بھئی معنی بقارن جو آتا ہے کہ بھئی میں تو نہیں جانتا پڑھنا لکھنا، تو ویریفیکیشن کا عمل کیسے ہوگا؟ کسی ویریفیکیشن کی اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی کہ کاتبین وحی تنہا نہیں تھے، ہر سننے والا قرآن یاد کر رہا تھا اور ہر لکھنے والا قرآن لکھ رہا تھا۔ کاتبین وحی کا تصور کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود ہوں گے وہ بھی لکھیں گے، انہی کو عام طور پر کاتبین وحی کہہ لیا جاتا ہے، ورنہ سب صحابہ اپنے لیے قرآن لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے لکھ لیتے تھے، جو یاد کرنا جانتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے۔ اس وقت بھی قرآن مجید اسی طریقے سے، اس وقت ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی ایک قرآن چھاپتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اس میں، دنیا اس کی تصحیح کر دیتی ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا۔ یعنی یہ سیدنا فاروق کے پاس بھی چلا گیا، سیدنا صدیق کے پاس بھی چلا گیا، یہ اس بستی میں چلا گیا، یہ فلاں نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے۔ کوئی ادنا درجے میں کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو فوراً بتا دیا جائے گا کہ اس میں یہ بات ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید مسلمان امت نے منتقل کیا ہے، یہ دو چار کاتبین وحی نے منتقل نہیں کیا۔ ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سے بھی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ مثلا عبداللہ بن سعد ہیں، ابتدائی صحابہ میں سے ہیں، وہ کچھ لکھتے ہیں، علیم و حکیم لکھوایا گیا، انہوں نے حکیم و علیم پڑھ دیا، اور جب حضور کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو، تو یعنی وہاں پر تو کچھ آگے پیچھے لوگ پڑھ بھی رہے تھے تو ان کو بھی کہا تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو؟ اس طرح نہیں ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اگر لوگوں کے پاس موقع ہو تو وہ سن لیں۔ اعتراضات سیریز میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کی کہاں کہاں رعایت ملحوظ رکھی گئی، تو اس میں لوگ یاد کرتے تھے، اپنے طور پر لکھ لیتے تھے، اس میں اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اس پر مواخذے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سب چیزوں کی آخر میں تصحیح ہو جائے گی۔ اسی مقصد سے پھر آخر میں جبریل امین نے آ کے پورے قرآن کو دوبارہ پڑھا، تاکہ اگر کسی جگہ کوئی اس طرح کا معاملہ لوگوں کے ہاں ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے۔ ٹھیک، یہ اعتراض ہے ہم سب آخری کہ یہود کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ عزیر کی جو ہے ایک طرح سے اس کو انہوں نے خدا بنا لیا، جبکہ یہود تو آج کے اپنے اس دعوے کی نفی کرتے کہتے ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ یہ یہود وہاں زیر بحث نہیں ہے، وہاں مدینہ کے یہود زیر بحث ہیں، یعنی جو عرب میں یہود تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بہت سے عقائد ہیں جو عربوں کے ہاں نہیں ہیں۔ اب بریلوی نقطہ نظر کے لوگ، دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ یہ دنیا میں اور تو کہیں نہیں پائے جاتے، ہمارے ہاں ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کوئی پیغمبر خطاب کرے گا تو وہ ان لوگوں کو خطاب کرے گا جو اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ دین ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، اس کو اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دائیں بائیں سے ہر چیز کو زیر بحث لے آیا جائے۔ اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کے عقائد زیر بحث ہیں۔ وہاں جو مسیحی تھے وہ بھی ان مسیحیوں سے بالکل مختلف تھے، ان کے ہاں نسخ شریعت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ یہود کے بہت سے اعمال کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے عقائد جتنے کچھ بھی زیر بحث آئے ہیں وہ انہی کے عقائد ہیں۔ بہت سے دوسرے مسیحی جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے عقائد وہاں زیر بحث ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید جزیرہ نما عرب میں جو لوگ موجود ہیں ان سے زندہ خطاب کر رہا ہے، کہیں آسمان پر کھڑے ہوئے کوئی ساری دنیا کے معاملات نہیں دیکھ رہا، وہاں خطاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آتا ہے وہ اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے، اور جو بات وہ کہتا ہے وہ اپنے اصول سے، اپنی حقیقت سے، اپنی علت سے باقی دنیا سے متعلق ہوتی ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہمارے ہاں بالعموم آج کے دور میں جو قرآن مجید کے حوالے سے عامیانہ قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ زیر بحث لے کر آئے، تاکہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہو سکے کہ یہ اعتراضات خود اپنی ذات میں کتنے بودھے اور کتنے کمزور ہیں، اور قرآن مجید جیسی کتاب پر اور اس کی حقانیت پر لوگوں کے دل میں اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔